हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद। आज बड़ा तकलीफ़ दे प्रोग्राम और बड़ी एक तकलीफ़ दे कहानी आपसे शेयर करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूं। हसद, जेलसी और नफ़रत और गुस्सा किस तरीके से ख़ानदानों को खा जाता है, किस तरीके से एक ख़ानदान के अंदर या अपने अजीज़ व अकारब के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर अगर कोई एक आदमी, एक ख़ानदान, एक दोस्त, एक अजीज़ तरक्की करता है या उसका ख़ानदान तरक्की करता है तो उसी के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग जो अपने दिल में न जाने कहाँ से नफ़रत ले आते हैं, न जाने कहाँ से हसद ले आते हैं और फिर उसको बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। ये वाक़या रूनमा हुआ नौशहरा के नवाही इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में। और अलमिया ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जनाब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत, उसने कोई नोटिस भी नहीं लिया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, उनकी पुलिस, उन तमाम के लिए ये प्रोग्राम देखना बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह इस वक्त एक नौजवान की ज़िंदगी ख़तरे में है। ये वो नौजवान है जो उन तीन बदनसीब भाइयों का एक ज़िंदा बच जाने वाला भाई है जिन तीनों को उनके अपने सगे अजीज़ों ने बेईमाना तौर पर उस नौजवान के सामने कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे मेहमान हैं नौजवान समीउल्लाह, जो कि इस वाक़े में बच गए। पूरी कहानी नौजवान समीउल्लाह से सुनते हैं। समीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। समीउल्लाह, क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र 25 है, 25 साल उम्र है। कितने बहन भाई हो समीउल्लाह आप? हम 4 भाई है, 2 बहनें हैं। अच्छा, तो आपके जो सबसे बड़े भाई हैं, क्या नाम था उनका? वकास खान। वकास खान। कब गए थे वो? इटली गए थे? जी जी, कब गए? वो 2015 में गए थे। 2015 में गए जी, थे। 2015 में गए और इससे पहले भी कोई था इटली में आपके? थे। नहीं, कोई नहीं था। अच्छा, और फिर आपके भाई जब इटली में गए तो उन्होंने बाकी भाइयों को भी बुलाया आप लोगों को? जी। ठीक है, तो आप टोटल सारे के सारे भाई वहाँ पर पहुँच गए? नहीं, हम 2 भाई इटली में थे। ठीक है। एक मेरा छोटा भाई जो है शफीउल्लाह नाम है, जी, वो साइप्रस में है वो स्टडी। पढ़ रहा था? हाँ, जी पढ़ रहा था साइप्रस में। और ये सेमेस्टर वगैरह होते हैं ना, जी, उसने 6 सेमेस्टर किया था साइप्रस में। ठीक है। और 2 सेमेस्टर रहता था, 8 सेमेस्टर होते हैं टोटल। तो वो आ गया था मेरा शादी पे, शफीउल्लाह। अभी आपकी शादी थी? जी, मेरा शादी था। जुलाई का महीना है जी? जी जुलाई 2025 जिसमें हम बैठे हुए हैं, 18 जुलाई को जी। अफसोसनाक वाक़या हुआ। लेकिन थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताएं कि शादी इससे पहले आपके बाकी भाइयों की हो चुकी थी? जी, हम 4 भाई है। हमारा 2 भाई का वकास खान, अब्बास खान दूसरे का नाम है, उन दोनों का शादी हुआ था। शफीउल्लाह है, वो मुझसे छोटा है, उसका नहीं हुआ था। और मेरा शादी था और अच्छा, 1 कौन जून सी को। तारीख को शादी थी? 1 जून को सर। अच्छा, 1 जून को? जी, 1 जून को शादी था। अच्छा, आपकी शादी थी। आप शादी के लिए सारे भाई जो हैं वो 2 आपके साथ इटली से और साइप्रस से वो यहाँ पर आए? जी शादी हो गई आपकी? हाँ, हर चीज़ हो गया, अच्छी तरीके से हो गया। इससे पहले 2 साल पहले घर जाए ना, 2 साल पहले 2023 में मैं इटली में था। जब मुझे पता लग गया, मुझे भाई ने कॉल किया था, मैं उधर काम पे था, मुझे भाई ने कॉल किया कि अबू का बोन कैंसर है, मेरे अबू वालिद साहब का बोन कैंसर है। तो उस टाइम हम तो परदेश में थे, मुसाफिर लोग, हमारे दिल पे वो गुजर रहा था कि अबू को कैंसर हो गया। हम बहुत, बेटे को वो बहुत तकलीफ़ होता है ना, तो हमें बहुत तकलीफ़ था। हम फिर वीडियो कॉल पे बात किया, फिर मैं डायरेक्ट आ गया अबू को मिलने। भाई ने बोले नहीं मत आओ अभी, मेरा अबू जो है 4 स्टेज पे था, 4 स्टेज पे था। तो वो आखिरी स्टेज पे होता है ना बोन कैंसर, तो उसको बहुत दर्द महसूस होता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा जो अब्बास भाई है वो मुझसे बड़ा है ना 2 साल, तो वो घर में था, वो ट्रांसपोर्ट वगैरह काम करता था, तो इस वजह से वो घर में था, वो अकेला था। मैंने फिर बोला कि मैं डायरेक्ट आता हूँ, तो फिर मैं वालिद साहब के लिए आ गया और मैं 5 महीने पाकिस्तान में था, वालिद साहब का खिदमत किए। और उसके साथ था तकरीबन 4 महीने बाद, मैं जब आया 4 महीने बाद वालिद साहब फोत हो गया। तो हमारा जो बाप दादा का घर होता है गाँव, हमारा गाँव नौशहरा में आपका गाँव? नौशहरा पलोसी बाला, ठीक, महल्ले पलोसी बाला जगह है ना। तो हमारा बाप दादा का घर है। वो जब गम होता है, जब खुशी होता है, हमारा वो खानदान का घर है ना, बाप दादा मरकजी का। घर। जी जी। तो हम जब वालिद साहब फोत हो गए, तो
تو ادھر میری جو دادی ہے میرے ابو کا امی وہ بھی ادھر دفن ہے, اس کا بھی قبر, ہمارا اپنا ایریا ہے نا قبرستان کا, تو میرا والد صاحب اوپر دفن ہو گئے. پھر ہم بہت خفا تھے, ظاہری بات ہے امی تھی, وہ امی میری سانس کی بیمار ہے, سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, گردوں کا تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے, وہ جول نہیں ہے یہ ہڈی وغیرہ, اس چیز کا بہت, ہاں جوڑوں کا بہت مسئلہ ہے اس کو. تو وہ دن میں 8-10 گھنٹے اس کو آکسیجن لگتا ہے سانس کا لیے, تو وہ بہت بیمار تھی. مجھے بیٹا ابو تو چلا گیا, ابھی میں رہ گئی, میں زندہ ہوں, میں بولتا ہوں کہ آپ لوگ کی شادی کر لوں. میں ادھر تھا نا اٹلی میں جب واپس گیا ہوں ابو کے بعد, تو پھر مجھے بلایا امی نے, تو بھائیوں نے بھی فیصلہ کیا کہ یار ہم پہ ایک ایسا ہے کہ بہت غم ہم پہ گزر گیا, والد صاحب فوت ہو گیا, اس کا غم 2 سال تھا. تو پھر ادھر سے ہم نے یہ مشورہ کیا, ہم آتے پاکستان میں, میرے بہن بھائیوں نے, امی نے کہ سمی بولتے ادھر آ جاؤ پشاور میں, ہم شادی کر لیں گے. تو پھر سارے بھائی ہم اکٹھا آ گئے شادی کے لیے. پشاور میں شادی ہوئی؟ جی پشاور میں ہمارا شادی ہو گیا. ادھر شادی حال میں ہم نے ہر چیز کیا, ولیمہ وغیرہ ہر چیز شادی نا ادھر ہو گیا ہمارا. اور جہاں پر جب شادی ہوئی آپ کی جی اور تقریب تھی, جی اس میں جن لوگوں نے آپ کے بھائیوں کو بعد میں قتل کیا وہ بھی آئے تھے اس شادی جی میں؟ وہ بھی آئے تھے. ہم نے اس کو, میرا بڑا بھائی جو شہید کیے ان لوگوں نے, ظالموں نے, تو میرے بھائی نے ان کو کال کیا تھا کہ خود گیا تھا, شادی کا کاٹ دیا تھا. میں یہ سمجھتا تھا نا کہ چچا کا مثال جو ہوتا ہے نا وہ باپ کی طرح ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں لوگ بولتے ہیں نا چچا کا مثال باپ کی طرح ہوتا ہے, چچا کے بیٹے کا مثال بھائی کی طرح ہوتا ہے. لیکن جب اپنا تم پہ وار کر لینا تو انسان کا یقین اٹھ جاتا ہے. اچھا چلیں, شادی آپ کی تقریب ہوئی جس میں سارے لوگ شریک تھے, اور وہ لوگ بھی شریک تھے, وہ بھی شریک تھے جو آپ کے بارے میں دل میں شاید ان کے پتہ نہیں کیا خیال تھا. شادی ہو گئی, باقی رسومات ہو گئی, اور اب 18 جولائی کو یہ کیا ہوا کہ یہ ایسے بات تھا کہ ہم تقریباً, میں 25 مئی کو آیا تھا نا پاکستان, 25 مئی کو میرا فلائٹ تھا اٹلی سے, میں خود اٹلی سے جب پاکستان آیا, میرا چھوٹا بھائی بھی جو شفیع اللہ ہے وہ 28 مئی کو آ گیا. وقاص جو میرا بھائی ہے وقاص خان, وہ آ گیا 30 تاریخ کو نا, 29 تھا یا 30 تاریخ تھا, وہ آ گیا پاکستان. تو میرا شفیع یہ نا, وہ شفیع اللہ, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ یونیورسٹی میں سبق پڑھتا ہے نا, تو یونیورسٹی کا چھٹیاں اس کا ختم ہو گئی, تو اس نے مجھے بول دیا میں واپس جاتا ہوں. 23 جون کو اس کا ٹکٹ تھا, 23 جون کو, 23 جون کو, اور یہ واقعہ جو 18 جون کو ہوا تھا نا. ٹھیک, ہاں تو یہ اس مہینے میں 23 تاریخ کو, ٹھیک ہے, یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ جولائی ہے, ہاں جولائی ہے, یہ جولائی, یہ ابھی تو اگست شروع ہو گیا نا, ہاں جولائی ہے, جولائی, اس سے پیچھے جولائی تھا, پچھلے مہینے میں واقعہ ہوا. جی یہ اس مہینے میں جو یہ اس لوگوں نے فائر کیے. 23 تاریخ کو میرا جو شفیع اللہ بھائی ہے وہ جا رہا تھا, اس کا ٹکٹ 23 جولائی کو اس نے واپس جانا تھا, 18 جولائی کو یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ ہوا ہے. تو ہمارا جو دادا ہے نا وہ گاؤں میں تھا, گاؤں میں اس کا وہ رہتا ہے نا گاؤں میں, جو باپ دادا کا گھر, تو ادھر میں دادا رہتا ہے. تو دادی تو فوت ہوئی ہے, تو میں جب پاکستان آیا ہوں مجھے ابو کا کمی محسوس ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, میں بہت مس کر رہا. تو میں نے دادا کو پشاور لایا, اس کا اپنے ہاتھوں سے خدمت کر رہا تھا. تو پھر جب شفیع اللہ جا رہا تھا باہر, تو وقاص نے بولا, وقاص بھائی جو ہے نا, اس نے بولا کہ میں بھی جا رہا ہوں. ظاہری بات ہے میں بھی جا رہا تھا, ادھر کام کر رہے ہیں نا ہم, اتنا زیادہ چھٹیاں نہیں مل رہی, زیادہ سے زیادہ 2 مہینے کے لیے چھٹی تھی ہمارا. تو ہم نے بولے کہ جا رہے, 23 تاریخ کو شفیع اللہ کا ٹکٹ تھا, وہ جا رہا تھا واپس سائپرس. تو ہم نے دادا سے بات کیا, ہم تو جا رہے ہیں. وہ میرا دادا نے بولے ایسے کرتے, ایک پروگرام کرتے گاؤں میں سب کو اکٹھا کر کے, سب کو, چچا کو, چچے کے بیٹے, اور چچا جو ہمارا ہے نا ادھر پاکستان میں, ایک دبئی میں رہتے, تو ہم نے بولے اکٹھا ہو کے فیملی اکٹھا ہوتا ہے, پیار محبت ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو ہم جب روانہ ہو گئے پشاور سے, دادا کو لے کے ساتھ میں ہم چاروں بھائی روانہ ہو گئے تھے. چاروں بھائی گاؤں روانہ ہو گئے. ادھر ہمارے راستے میں آتے ہیں مانکی شریف سے ہم نے اٹھائے گوشت وغیرہ, میں نے خود اٹھایا. ٹھیک ہے, میں خود اترا ہوں, مرغی وغیرہ, گوشت وغیرہ, روٹی, ہر چیز میں نے اٹھا کے ہم گاؤں کے روانہ ہو گئے. جب پشاور سے ہم نے ان کو کال کیا تھا, جو قاتل ہے, ان کو قاتل جو میرا چچا ہے, ان کو ہم نے کال کیا تھا کہ ہم گاؤں آ رہے ہیں. ظاہر بات, وہ گاؤں کے ساتھ تھوڑا سا نیچے کالونی آتا ہے, ٹھیک ہے,
کالونی ایریا ہے, تقریباً آدھے گھنٹے کا ایسے ایریا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ ادھر رہتا تھا, رہائش پذیر ادھر تھا, نوشہرہ کے نواح میں. ہاں نوشہرہ کے ایریا میں. تو میرے بڑے بھائی نے اس کو کال کیا کہ ہم آئیں گے صبح, تو آپ لوگوں کے لیے بھی دعوت ہے, ہم وغیرہ ایسے نا یہ پروگرام ادھر کریں گے. تو اس نے بولا صحیح ہے ہم آ جائیں گے. تو وہ سارے آ گئے, بیٹے بھی اس کے آ گئے اور وہ خود بھی آ گیا. کتنے بچے تھے آپ کے چچا کے؟ اس کے 3 بچے ادھر ہے, اور ایک جو بیٹا ہے وہ دبئی میں کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ الیکٹریشین کام وغیرہ کرتا ہے نا. تو ہمارا اس سے بات کلام ہو رہا تھا ٹیلی فون پہ, لیکن اللہ جانتے ہیں دل میں انسان کا کیا ہوتا ہے, زبان پہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ جانتے ہیں انسان کا. تو ہم جب ادھر سے روانہ ہو گئے مانکی شریف سے, گوشت وغیرہ اٹھائے, گاؤں پہنچ گئے, اچھا سا بات ہو رہا تھا, ہنسی مذاق سے باتیں ہو رہے تھے. تو میں نے ادھر ایک کلپ بھی بنائے ہے نا ایسے. میں نے اس ٹائم یہ جو میرا دادا ہے نا, دادا, اس نے اس سے وہ کلپ ہے آپ کے پاس؟ جی وہ کلپ میرے ساتھ ہے. یہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو؟ ہاں میں نے موبائل نیچے رکھے, وہ سارا وائس اس میں آیا ہے نا, وائس ریکارڈ آیا ہے اس میں. نہیں وہ ویڈیو نہیں ہے, وہ ویڈیو ہے, وہ گروپ کا بھی ویڈیو جو ہم بیٹھے تھے, وہ کلام ہو رہا تھا, وہ بھی کلپ وغیرہ میرے ساتھ ہے. ناظرین آپ کو یہ کلپ دکھاتے ہیں اس قتل سے کچھ دیر پہلے کا کلپ جو کہ سمیع اللہ نے بنایا ہے. وہ ذرا دیکھیے کہ قاتل بھی وہاں پر بیٹھے ہیں اور مقتولین بھی وہاں پر بیٹھے ہیں. پیچھے واڑی بابا پولیس کو پسرا اوبا سے پولیس اس پر پسرا والی اس بڑی وا اس جی ویر کا ورتا کن بابا 10,000 په جیب کې ډېټم کې 1010 روپۍ دي چې څوک نه د پوس کوي ته ما سره 1010 ناظرین ویلکم بیک. تو سمیع اللہ آپ نے یہ کلپ بنایا, یہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. جی جی. تو کیا ہوا پھر آپ وہاں پر سارے اکٹھے ہیں؟ ہم اکٹھا تھے. اس میں بات کلام سے ہو گیا کہ میرا یہ دادا نہیں ہے, اس نے کچھ روز پہلے یہ بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا گھر میں. میرا دادا اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہا تھا, تو ادھر کوئی ایسا بات ہو گیا کوئی, تو بیٹی کے ساتھ کوئی کلام ولام ہو گیا. تو اس کے دادا نے اپنی بیٹی کے ساتھ, میرا دادا جو, اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ 4 لاکھ روپے رکھے تھے. وہ 4 لاکھ روپے اس سے لے لیا ہے نا اپنی بیٹی سے. تو میرا جو ہے چچا ہے, اس کو اسی ٹائم جو ایسے گاؤں میں بیٹھے تھے اسی ٹائم اس کو دیا تھا یہ بات, کیونکہ میں اس ٹائم میں نہیں تھا. تو جب میں گیا ہوں اس ٹائم یہ بات ہو گیا کہ میرے دادا نے میرے چچا کو بولے کہ میں نے جو تمہیں امانت دیا تھا, امانت بطور امانت 8-10 دن پہلے, اس میں سے آپ نے 50,000 روپے مجھے دیے, اور 3,50,000 روپے رہتے. میرے دادا نے میرے چچا کو بولے کہ مجھے وہ پیسے واپس دے دو. ٹھیک. تو چچا کو اس بات پہ غصہ آ گیا کہ میں نہیں دیتا ہوں پیسے. تو میرا دادا جو ہے وہ آرمی ریٹائر ہے, صوبیدار اور آرمی ریٹائر ہے. تو وہ تھوڑا سا تیز ہے دماغ سے, 95-96 سال عمر ہے اس کا دادا کا. وہ بیمار بھی ہے, سٹڈ وغیرہ لگے دل میں, تو گردوں کا بیمار بھی ہے. تو وہ بہت غصہ ہو گیا, تو وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ جیسے ہو رہا تھا. اس میں میرا جو چچا ہے دوسرا وہ بھی موجود تھا, ان کا بیٹا بھی موجود تھا, ہم چاروں بھی موجود تھے. تو میں اپنے چچا کو بول رہا تھا کہ منت سماجت کر رہا تھا کہ یہ آپ کا والد صاحب ہے نا, یہ زندہ ہے, مجھ سے پوچھو جو میں پردیس میں تھا اور مجھے آواز صرف آئے کہ آپ کو ابو کو کینسر ہے. یہ جب میں نے سنا نا, اللہ گواہ ہے کہ میں جو کام پہ تھا نا ادھر ہی میں گر گیا زمین پہ. میں اٹھنے کا قابل, میں نے جب وہ آواز سنے بھائی کا, تو میں نے اس کو بولے اللہ کے بندے یہ 95-96 سال کا تمہارا ابو ہے, اب بھی ہوگا کل پتہ نہیں ہے, ہوگا نہیں ہوگا. خوشی مذاق سے اس کے ساتھ بات کرو, اس کو گالی گلو جیسے, کیونکہ میرا یہ دادا تھا نا یہ جواری وغیرہ بھی کرتا, جوا وغیرہ بھی یہ ٹائم پہلے کرتا تھا نا, کچھ ٹائم پہلے. تو میرا دادا جو اس سے اس بات پہ, کیونکہ میرا جو دادا ہے وہ نماز گزار ہے, 5 وقت کا نمازی بندہ ہے. دادا آپ کا نماز گزار ہے اور آپ کے چچا نے جوا وغیرہ کیا؟ ہاں یہ جوا وغیرہ یہ کھیلتا تھا. تو یہ کچھ ٹائم پہلے یہ ادھر پشاور جیل میں بھی کچھ ٹائم اس نے گزارا تھا. تو اس کا کوئی بھی, میرا یہ امی جو ہے خود اپنے گھر سے کھانا وغیرہ بنا کے اس کو جیل پہنچاتا, تو اس کو اس بات کا بھی احساس نہیں آیا. اچھا پھر کیا ہوا جی؟ تو پھر یہ بات کلام ہو گئے, تو یہ غصہ ہو گئے دونوں آپس میں. تو میں نے اس کو ایسے کیا کہ منت سماجت کیا چچا کو کہ مت کرو ایسے, میں اٹلی میں ہوں, میرے ساتھ پیسے ہیں, اسی ٹائم بھی میرے ساتھ پیسے تھے, 2-3 لاکھ وہ ATM میں بھی ہوتے, ایسے بھی ہوتے.
تو میں نے اس کو بولا کہ میں خود تمہیں دیتا ہوں, چچا کو بولے تم اس کو دے دو, ہاں میں تمہارا ایسا ہوں, بیٹو کی طرح ہوں, یہ تم سے میں واپس نہیں لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تم نے اگر باپ کا پیسے لگائے بھی ہے تو وہ مجھے بولتے ہیں نہیں میرے ساتھ ہے لیکن میں اس کو نہیں دیتا ہوں. اس نے بات کلام میں سے کیا, اس کو اور غصہ آتا تھا, تو اس کے بیٹے بھی ادھر موجود تھے. تو میں نے بڑا بھائی ہے اس نے بھی منت سماجت کی ہے کہ ادھر ہم آئے خوشی کے لیے, ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ملکوں میں, ہم آپ لوگ کے ساتھ بیٹھ گئے ادھر کھانا کھانے کے لیے, خوشی بانٹنے کے لیے کہ خوش ہو جائے, یہ فیملی ممبر جیسا ہوتا ہے نا. تو یہ بہت غصہ تھا, تو چاچا بھی ادھر سے غصہ تھا. تو اس کے جو بیٹے چچا کے بیٹے وہ بھی دادا کو گالی دینے لگ گئے, وہ بھی گالی دینے لگ گئے. تو میرا بھائی ان کو غصہ ہو کہ آپ لوگ کیوں گالی دیتے ہو, وہ اس کا بیٹا ہے وہ گالی دے رہا ہے, یہ غلط ہے, تم لوگ کیوں دے رہے. تو اس کے بیٹے کو اس بات کو بہت غصہ آیا, اس بات پہ کہ تم میرے ابو کو سمجھا رہے ہو, اس دادا کو نہیں سمجھا رہے. تو اس بات پہ اس نے فائر شروع کیا. اوکے. جو فائر شروع کیا تھا اس کا ایسے نہیں ہے کہ اس نے پستول نکال کے بلوڈ مارا تھا, پہلے سے تیار. فائر آپ کے کزن نے کیا؟ کزن نے کیا, تینوں جو کزن تھے ان نے کیے, یہ دادا نے پستول نکالے. ان سب کے پاس پستول تھا؟ ان سب کے ساتھ پستول تھا اور بلوڈ تھا, پہلے سے لوڈڈ تھا. بلوڈڈ تھا. جب ہم بیٹھے تھے ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے, ظاہری بات ہے اگر آدمی پستول نکالتے پھر بلوڈ مارتے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ پستول بلوڈ اس میں ٹائم لگتا ہے, ہم اٹھ سکتے ادھر سے, سمجھ گئے. تو ہم جب اس کے ساتھ کھڑے تھے بس اسی ٹائم ان لوگوں نے فائر شروع کیا, ایک سائڈ پہ ہو گئے, ڈائریکٹ فائر شروع کیا ان لوگوں نے. تو میرا جو بھائی ہے, آپ کے دادا کو بھی لگی؟ نہیں, میرا دادا بچ گیا. وہ اسی ٹائم جب پہلے فائر لگا تھا, وہ یاور نام ہے اس کا, تو اس نے جب فائر کیا تو وہ میرے بھائی کو لگا تھا, بڑے بھائی کو, جو وقاص خان میرا بڑا بھائی, اس کو ادھر لگا تھا ناک پہ, تو ادھر گولی نکلا تھا. ٹھیک. تو اس نے جو فائر کیا وہ گر گئے, بس لوگ ادھر سے اٹھ گئے, دادا بھی فوراً اٹھ گئے. لوگوں نے فائر شروع, میں بھی گھر میں موجود تھا اس ٹائم پہ. آپ اسی جگہ پہ میں موجود تھا. میں نے اپنے بھائیوں کو ایسے مرتے ہوئے دیکھے نا, خدا کا قسم یہ مجھ سے سارا زندگی نہیں بھولے گا یہ واقعہ. جب میں نے دیکھا ہے ان کو گولی چلایا, اتنا گولی, یہ اللہ کا کرشمہ تھا, کیا تھا کہ معجزہ تھا کہ میں ادھر بچ کیسے گیا ان ظالموں سے. آپ ادھر سے بھاگے؟ ہاں, میں ادھر سے سائڈ پہ ہو گیا. جب میرا وقاص بھائی لگ گیا, عباس بھائی لگ گیا, شفیع کو سینے پہ مکمل سب نے مارے, ان سب نے گولی, شفیع کو ادھر گولی لگائی سینے پہ, ادھر ہاتھ پہ. وہ آپ کو میں فوٹو اس کا دوں گا, اس کا کلپ وغیرہ, اس کا وہ تقریباً 2003 پیدائش ہے, 2003. اچھا. بہت معصوم سا ہے, آپ اگر دیکھ لیں نا, وہ اسی ٹائم سب باتیں کر رہے تھے, ایسے بیٹھا تھا. تو مجھے بول رہا تھا نا, ہم ظاہری بات ہے ہم یہ چیزیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے, یہ لڑائی جھگڑے, آپ کو پتہ ہے ادھر نہیں ہوتے یہ چیزیں, جدھر ہم رہتے ادھر یہ لڑائی جھگڑے. یہ کیا وہ بول رہا تھا بھائی آپ؟ تو مجھے وہ بھائی بول رہا تھا ایسے کہ یار ہم تو ادھر آئے نا, یہ تو میرا چچا ہے, یہ چچا کے بیٹے, یہ کیوں شور کر رہے ہیں ان کے ساتھ, کیوں ایسے یہ مرنے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں, مجھ سے کہ یہ تو گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں, یہ بولیں کہ یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں, یہ کیوں ایسے کر. وہ اچھا, آپ یہ بتائیے کہ فائر ہو گیا, جی, آپ کے بھائی زخمی تھے, قتل ہو گئے, آپ وہاں سے بھاگے؟ جی, میں سائڈ پہ ہو گیا, جب گولی لگ گیا میں سائڈ پہ ہو گیا. اچھا. ادھر کوئی ایسا جگہ تھا, اس سے میں نیچے ہو گیا, سمجھ گئے. تو میں نے ہر تینوں کو دیکھا ہے نا, جب تینوں کو دیکھا میں ایک سائڈ پہ تھا, کیونکہ ادھر ایک لائٹ لگا تھا, لائٹ وہ روشنی تھا. یہ کتنے بجے کی بات ہے؟ 9 بجے کی بات, رات 9 بجے کی بات. ہاں, 9 بجے کی شام ہو گیا تھا نا. تو ادھر لائٹ ہمارا لگا تھا, جو سائڈ پہ ہوتے ہیں نا کمروں کے ساتھ, ہمارا بڑا لائٹ تھا, وہ لگا تھا. تو ان لوگوں نے جب فائر کیا وہ لگ گئے بھائی. تو میرا جو کپڑے تھے نا, میں اکثر میں جب پاکستان آیا مجھے سفید کلر سے ایسے نہیں میں پہنتا ہوں زیادہ تر. اچھا. میرے بھائیوں کو بہت پسند تھے, مجھے سفید کلر اتنا پسند نہیں ہے. جب آج میں نے پہنے ہیں نا, تو یہ میرا شفیع اللہ بھائی کا جوڑا ہے, اس کا میں نے سوٹ پہنے. بڑے بھائی کا؟ چھوٹے بھائی کا. مجھے بہت پیارا لگتا تھا, خدا کا قسم. جب صبح اٹھتا تھا نا, صبح میرے ابو کو وہ بہت پسند تھا, سب سے چھوٹا تھا نا, بہت پسند تھا. جب صبح سویرے میں اٹھتا تھا, میرا یہ امی کا کمرہ ہے, یہ میرا کمرہ ہے, دیوال پہ. صبح سویرے میں اٹھ کے شفیع کو ایسے دیکھتا تھا, پیار محبت سے,
خدا کی قسم میں ادھر ایسا صبح نہیں تھا کہ میں اس کو چمی نہیں کرتا تھا گال پہ اپنے بھائی کو. دل روتا ہے. صبر کریں. جب میں نے ہر چیز دیکھ لیا نا, جب چھوٹے بھائی کو اس حالت میں دیکھ لیا, میں نے جو وقاص بھائی ہے اس کو اٹھا لیا. وہ ایک گاڑی میں چلا گیا, دوسرا گاڑی میرے ساتھ تھا, موٹر تھا کرولا ایکسلائی. یہ بھاگے فائر کر کے, یہ لوگ بھاگے؟ یہ لوگ فائر کر کے نکل گئے. اچھا. تینوں کو مار لیا. میرے کپڑے چینج تھے, میں سائڈ پہ ہو گئے, یہ لوگ نکل گئے. میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے, ادھر دیکھے یہ لوگ پستول اٹھا کے ادھر سے سائڈ پہ ہو گئے. جب میں دیوال کے ساتھ تھا, گھر کے دیوال کے ساتھ تھا, ٹھیک. جب میں ڈائریکٹ یہ لوگ چلے گئے نا, اسی ٹائم یہ لوگ فائر کر رہے تھے. تو میں جب سائڈ پہ تھا, میں واپس ایسے آ گیا آگے. جب میں نے تینوں کو دیکھا ایسی زمین پہ, میرا پاؤں سے زمین, میں بولتا ہوں کس کس کو اٹھاؤں, پہلے کس بھائی کو اٹھاؤں. دل میں یہ تھا, وہ خاص بھائی کو اٹھا لیا. میرے ساتھ جو چچا کے بیٹے وہ بھی تھا, وہ خاص بھائی کو اٹھا لیا. اس کو گاؤں کا لڑکا تھا ادھر ہی جو تھا, گاؤں میں رہتے, اس نے اسپتال لے ہے. وہ گاؤں جو ہے پلوسی بالا, وہ زخمی تھا وقاص بھی؟ وقاص ادھر لگا تھا, ادھر گولی لگا وہ تو تھا. خیر اس کی ڈیتھ ہو اس گئی. نے جب ڈیتھ ہوا تھا, جب گولی لگے, اس نے ایک نام پکارے, ہم پشتو میں بولتے مورے, مور جان, امی جی. اس نے یہ بات کیا اسی ٹائم. جب مور بھائی تھے, شفیع میں بھی سانس تھا. اچھا. اسی ٹائم شفیع میں سانس تھا؟ جی, شفیع میں سانس تھا. اچھا. اس کو پہنچایا ہسپتال؟ اس کو بھی سانس تھا. جو عباس بھائی ہے میرا, اس کو بھی سانس تھا. وہ ایسے ایسے سانس سے تیز لے رہا تھا, آنکھیں بند. شفیع کو ادھر گولی لگا تھا, 3 کے 4 گولی لگے, ادھر ہاتھ پہ بھی لگے. تو بہت شفیع بھائی جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھ سے بہت وجود میں بڑا ہے. اچھا. تو اس میں سانس تھا. جب وقاص بھائی کو اٹھا لیا, وہ گاڑی میں وہ چلے گئے. شفیع بھائی کو اٹھایا, عباس کو گاڑی کے پیچھے سیٹ میں ایسے لیٹایا, ایسے ایسے رکھے نا, شفیع کو سیدھا سیٹ میں رکھا. ایک آدمی تھا, اس نے شفیع کو بھی پکڑا تھا. شفیع راستے میں بھی کیونکہ اگر اسپتال نزدیک ہوتا تھا جی ہاں, تو انشاءاللہ وہ بچ جاتا تھا. اچھا. 1 گھنٹے کے زیادہ سفر میں نے کیا گاؤں سے, اور ادھر نوشہرہ اسپتال ہے, قاضی کمپلیکس نام ہے, ٹھیک ہے. ادھر میں 1 گھنٹے سے زیادہ سفر کیا. وہ راستے میں ہو گیا. بھائی کو میں نے ایسے کیا ادھر سے, شفیع میں گاڑی خود چلا رہا تھا اسی ٹائم. آپ گاڑی چلا رہے میں گاڑی چلا رہا تھا. میں جب گاڑی بہت سپیڈ سے چلا رہا تھا, میں نے شفیع مجھے اکیلا مت چھوڑو. اس کے ساتھ میرا یہ بات ہوا. اسی ٹائم اس کے آنکھیں تھوڑے سے کھل گئے میرے لیے. اس کو سب سن لیا اس نے بات. میں نے اس کو بولا مجھے اکیلے مت چھوڑو. تو اس سے بات ایسے خدا کا قسم اتنا افسوس کہ اس نے ہر چیز دیکھے. میں نے اس کے اتنا آنسو اس کا نکل رہا تھا نا. عباس کو سر پہ لگا تھا, اس کو سمجھ نہیں آتا, لیکن سانس لے رہا تھا تیز. جب اسپتال پہنچا تو اس کے منہ پہ یہ پانی آ گیا, شفیع کا زگ آ گیا, گزگ سا ہو گیا, پانی آ گیا منہ پہ. اس نے میں نے دیکھ لیا کہ اس کا بھی سانس رک گیا. اچھا. آپ کے جب آپ ہاسپٹل پہنچے تو آپ کے تینوں بھائی ایک ہاسپٹل میں, ادھر ایک ہاسپٹل میں. تو میں تو ہاسپٹل پہ اندر مجھے نہیں چھوڑ لیتے, جدھر یہ آپریشن وغیرہ یہ ٹانکے وغیرہ لگ رہے تھے ادھر. میں گیٹ کے میں کو منت ہے کہ مجھے دیکھ لی. تو ہمارے اپنے تھے وہ اندر. تو عجیب سا وہ ٹائم تھا مجھ پہ. جب میں اندر دیکھا بھائی کو دیکھا, وقاص کو انتقال پا گیا, انتقال کر رہا تھا. تو جب میں نے شفیع کو دیکھا ہے, میں نے بولا یہ تو بچ جائے گا نا, میرے ساتھ تو کھڑا ہو جائے گا نا گھر میں, امی بیمار ہے, خدمت کون کرے گا, یہ تو بچ جائے گا نا. تو اس کا بھی کپڑا لگا دیا. وہ بھی مجھے بولا کہ یہ بھی عباس دیکھے, عباس نہیں تھا ادھر. میں نے بولا عباس کدھر ہے, عباس بھائی کدھر ہے میرا. وہ کہتے پشاور, ادھر اس کا
یہ آئی سی یو وغیرہ نہیں ہوتا تھا نا قاضی کمپلیکس میں، اس نے ڈائریکٹ اس کو پشاور بھیجا ایمبولینس میں، وہ پشاور ایل آر ایچ اسپتال آ گیا، میں اسپتال میں تھا، قاضی وہ نوشہرہ میں تھا، وہ ہمارا جو فیملی کا ہے نا وہ ادھر تھے اسپتال میں، تو وہ ادھر اسپتال لے کے گیا، ایل آر ایچ اسپتال لے کے گیا، تو ایل آر ایچ اسپتال میں اس کو یہ مجھے ابھی پتہ چل گیا، اس میں بولے کہ عباس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ سارا نکلا ہوا تھا عباس کا، ادھر فائر کیا تھا، ہاں تو اسی گاؤں میں بھی، اور وہ قاضی کمپلیکس اسپتال نہیں ہے ادھر بھی اس نے بولا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تو مجھے تو یہ بات ابھی ان لوگوں نے جب میں ادھر ایل آر ایچ اسپتال وہ لوگ گئے تھے نا، تو اس نے بولا کہ ایل آر ایچ میں ہم اس کو نہیں لیتے، اب پہلے تو آئی سی یو وہ اسپتال میں جو میں سمجھ گیا. مجھے یہ بتائیں کہ تینوں بھائی آپ کے وہ اس افسوسناک واقعے میں خدا کے پاس چلے گئے، والدہ کو کیسے خبر ملی، آپ نے اطلاع دی، کس نے دی، کیسے پہنچے گھر؟ جب میں راستے میں آ رہا تھا نوشہرہ سے، تو مجھے کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارا جو گاؤں ہے ادھر سگنل نہیں ہوتا ہے، سگنل کا ایشو، تو ادھر سے جب میں گاڑی میں شفیع کو عباس کو میں نے گاڑی میں رکھا تھا، تو ہم آ رہے تھے، میں آ گیا مانکی شریف ایریا ہوتا ہے جی ہاں جی، گاؤں سے نیچے، تو ادھر نیٹ ورک آ گیا، میں گاڑی بھی چلا رہا، مجھے گھر سے کالے آ رہے تھے، گھر سے کالے کہ آپ لوگ کا کیوں نیٹ بند ہے، آپ لوگ کس ٹائم نکلیں گے، تو وہ گھر میں انتظار ہو رہا تھا کہ آپ ہاں واپس گھر میں انتظار ہو گیا، وہ کاز کی بیوی جو ہے میری بھابھی، بڑی بھابھی، اس نے مجھے کال کیا کہ کس ٹائم پہنچو گے، کیوں لیٹ کیا، نیٹ ورک بند تھا ابھی تک، میں نے چیخیں لگائے، میں نے بولا سب کو گولی لگائے، ان ظالموں نے سب کو ادھر ان پہ کچھ ہو رہا تھا، امی کو پتہ لگا، امی بے ہوش ہو گئی، وہ ابو 100 kg وزن ہے اس کا، 100 سے زیادہ وزن ہے اس کا، اب وہ بیمار ہے، 8-10 گھنٹے آکسیجن لگاتے، وہ بیمار ہے، تو جب اس کو پتہ لگا ادھر بے ہوش، تو ہمارے ہمسائے جو ہے اس نے ڈائریکٹ، کیونکہ ہمارا 30-35 سال ہو گئے نا، جی ہمارا جو سامنے گھر والا ہمسائے ہے، تو اس نے وہ سامنے سے ڈاکٹر لے آئے، اس نے اس کو وہ ٹریٹمنٹ کیا نا، وہ جی ہاں، بے ہوش ہو گئے، گولی وغیرہ دیے، پانی وغیرہ پلائے، اور ڈاکٹر آئے، تو ادھر سے ڈائریکٹ وہ لوگ پھر روانہ ہو گئے امی لوگ، تو میں نے ان کو بولے کہ امی کو اسپتال مت لے آؤ، مت لے آؤ، اپنے بیٹوں کو اس حال میں، تو ہمارے ادھر جو گھر ہے نا، یہ ماموں وغیرہ کا گھر ہے، تو ہم نے میتیں ادھر رکھے تھے، اچھا، جی، تو پشاور میں، نہیں مانکی شریف میں، مانکی شریف، مانکی شریف میں میرا ماموں وغیرہ 2 ماموں رہتے ہیں نا، تو ادھر ہم نے جو میرا ماموں ان کے گھر میں یہ میت تھے، کیونکہ 2 جو وقاص خان ہے میرا اور شفیع اللہ، وہ تو اسی ٹائم وہ انتقال کر گئے نا اسی اسپتال میں ہی، جی ہاں جی، تو وہ اس کے میت اس گھر میں تھے، میری امی بھی ادھر پہنچ گئی، ہمارے ہمسایہ تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی اور لڑکا نہیں تھا ٹھیک، پشاور میں کہ ان کو لے گاڑی میں، تو میرا محلے دار تھا جو ہمسایہ، اس نے میری امی نے اس کو بولا مجھے لے چلو، ایسے ہو گیا، تو ہمسایہ بھی قیامت تھا، تو وہ ادھر گاؤں پہ لے آئے نا مانکی شریف میں امی کو، تو ان کو دیکھ رہا تھا میت کو، بس اسی ٹائم ابھی میں خود سوچتا ہوں، اس میں سے میں پولیس میں سے مطمئن ہوں، جو پولیس ہے نا، تھانہ لیکن اتنا نوشہرہ پولیس نے مقدمہ درج کیا آپ کا؟ جی میں نے نوشہرہ، کیونکہ ادھر ہوا تھا ہمارا جو گاؤں ہے نا، یہ نوشہرہ ہے، یہی ہے، تو یہ ادھر میں نے مقدمہ درج کیا، لیکن اس میں پولیس نے کارروائی کی ہے، اس میں 3 ملزمان ہیں، وہ گرفتار ان لوگوں نے کر لیا، ایک ملزم باہر ہے ابھی تک نا، تو وہ دبئی میں ہے جو؟ نہیں وہ تو 4 بھائی ہے نا، یہ 3 بھائی پاکستان میں، ایک دبئی میں، تو 2 بھائی گرفتار کیے ان لوگوں نے، پولیس نے والد بھی ان کارروائی کا میں، گرفتار ہو ہاں گیا؟ والد بھی اس کا گرفتار ہوا ہے، اور اس کا جو ایک بیٹا ہے یاور نام ہے بڑا بیٹا، وہ باہر گھوم رہے، وہ مفرور ہے؟ مخرور ہے، باہر گھوم رہے، تو میں جاتا ہوں پولیس سے، میں منت کرتا ہوں، ہمارے خیبر پختونخوا پولیس سے میں منت کر رہا ہوں پاکستان کہ اس کو گرفتار کرو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ گرفتار ہوئے اس کے بعد آپ کا آمنا سامنا ہوا ہے؟ نہیں میرا نہیں ہوا ان کے سامنے۔ اور دوسری یہ بتائیں کہ کیا صوبائی حکومت سے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے کوئی آپ سے کسی قسم کا رابطہ کیا ہے؟ کسی نے رابطہ نہیں کیا، کسی آدمی نے رابطہ نہیں کیا، یہ اتنا مجھ پہ اتنا بڑا
یہ واقعہ ہے نا اتنا بڑا, 3 بھائی, میرا دنیا نہیں ہے. بے قسم سے اگر میری ماں زندہ نہیں ہوتی نا, میں تھوڑا سا بھی زندہ, میں اپنے آپ کو ختم کر لیتا. نہیں تسلی کریں, میں اپنی امی کے لیے زندہ ہوں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے بعد میرے امی کا کیا ہوگا. اچھا یہ بتائیں, ابھی آپ صبر کریں, مجھے پتہ ہے یہ بڑی تکلیف دہ مومنٹس ہیں. مجھے ایک اور بات بھی آپ نے بتائی کہ آپ کے ایک بھائی کے ہاں اولاد بھی ہوئی ہے, وہ کب ہوئی ہے, کون سے بھائی کے؟ وہ عباس خان نام ہے جی, جو بڑا بھائی. جی, جب وفات پا گیا نا جی تو اس کے یہ چوتھے دن پہ اس کی بیٹی پیدا ہو گئی. اس کی بیٹی پیدا ہوئی. بیٹی پیدا ہو گئی. تو ابھی آپ کے 2 بہنیں ہیں, وہ شادی شدہ ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے گھروں میں ہیں, ان کے اپنے بچے ہیں. آپ کی اپنی اہلیہ ہیں جی, اور آپ کے جو 2 بھائی ہیں ان کی ظاہر ہے ان کی وائفز بھی ہیں. جی جی آپ کی والدہ ہیں. جی والدہ. تو یہ سارا فیملی ابھی ہے آپ کے ساتھ. جی, یہ اس میں ابھی مجھ پہ اتنا بڑا حادثہ گزرا ہے, کوئی صوبائی ممبران نہیں آئے مجھے پوچھنے کے لیے کہ بیٹا تم بھی اسی پاکستان کے ہو, تم بھی اسی زمین کے ہو, تم بھی اسی پختونخوا کے ہو. تسلی کے لیے کوئی نہیں آیا, کوئی پارٹی ممبران, کوئی آدمی نہیں آیا. سمیلہ, بات یہ ہے, ہماری دعا یہ ہے کہ آپ اس پہاڑ جیسے غم سے گزریں, خدا آپ کو ہمت دے. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ آگے پلان کیا ہے, آپ واپس جائیں گے, کیا کرتے تھے آپ اٹلی میں, کون سے شہر میں رہتے تھے آپ؟ میں ترینتو شہر میں رہتا تھا. ترینتو میں رہتے تھے. کیا کرتے تھے آپ سارے؟ میں یہ سی ڈی او ادارہ ہوتا ہے نا, جو سرکاری ادارے سی ڈی او, میں اس میں کام کرتا تھا. آپ کے جو باقی 2 بھائی تھے وہ غالباً کسی ریسٹورنٹ سے منسلک تھے؟ جی, میرا بڑے بھائی کا اپنا ریسٹورنٹ تھا اٹلی میں. ٹھیک ہے. تو بہت بڑا ریسٹورنٹ تھا, کام تھا, وہ چل رہا تھا, لیکن وہ ابھی بھی چل رہا تھا نا کام. لیکن اس کا ایک دوست ہے, اس کو وہ سیٹ اپ رکھے نا, جب وہ پاکستان ہے تو اس کو بولتے کہ میرا بڑا بھائی تھا, وہ ریڈ کراس ہوتا ہے نا, جو ہسپتال کا کام ہوتا ہے ریڈ کراس, تو میرا بھائی اس میں کام کرتا ہے, بہت ٹائم سے کر رہا ہے. تو میرے بھائی نے بولے کہ میں اکیلے میں نہیں سنبھال سکتا, تو میرے ساتھ پارٹنر کر لو نا ادھر. اس کے میرا بھائی نے اپنے گھر میں بھی اس کو رکھے, تو اس کے ساتھ پارٹنر تھا. تو ریسٹورنٹ میں, تو اپنا ریسٹورنٹ تھا پہلے سے, پھر پارٹنر پہ اس کے ساتھ ہو گیا. آپ کا دوسرا بھائی بھی اس کے ساتھ کام کر رہا تھا؟ نہیں, آپ اس کے ساتھ کام نہیں. نہیں, میں دور تھا, میں بڑے بھائی سے بہت دور تھا نا. تو ترینتو شہر میں ادھر تھا, میں یہ ڈپٹی کر رہا تھا اپنا. تو میرے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا نا کہ میں ادھر جاتا تھا, کیونکہ ظاہر بات میں 500 کلومیٹر ایسے دور رہتا تھا بھائی سے. تو ابھی آپ کا پلان یہی ہے کہ آپ واپس جائیں گے اور خدا آپ کو صبر دے. کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے تو پلیز بتائیے. میں یہ بولوں کہ میں واپس کیسے جاؤں, سارے وہ ادھر ہو جائے, کوئی کون اس کے ساتھ ہوگا, میرے والدہ کا خدمت کون کرے گا. میں ادھر گھر پہ گیا ہوں, دوا ہر چیز ہو گیا, تیسرا دوا ہر چیز ختم ہو گیا. میں جاتا تھا نا سائٹ پہ, تو ان کے بیٹے تھے, ظاہری بات ہے وہ میرے عباس خان بھائی نہیں ہے, اس کی ایک بیٹی ہے 5 سال کی ہے, تو ایک بیٹے 3 سال کے ایسے ہے نا. جب میں دروازے پہ اندر ہو گیا, دروازے کے اندر داخل ہو گیا, تو میں نے ان کو دیکھے نا سامنے سے, ان لوگوں نے مجھے بھی دیکھ لیا. بچے نہیں سمجھتے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. جب میں بیٹھ گیا تو اس کو میں نے ایسے کیا گلا کہ آ جاؤ. نزدیک آ گئے, مجھے بولتے ہیں نہیں, میرا بابا جان کدھر ہے, ابو کدھر ہے, تمہارے ساتھ گیا تھا, کدھر ہے, تم آ گئے, وہ کدھر ہے, اس کو لے آؤ. جو چھوٹا بھائی تھا شفیولہ, چاچو بولتا تھا اس کو, کہتے چاچو کو لے آؤ. بڑا بھائی وقاص خان, اس کو ہم پشتو میں لالا بولتے تھے نا, تو کہتے اس کو لے آؤ. کدھر ہے, پھر ہم آپ کو نزدیک کہیں گے, ان کو لے آؤ. بچے ابھی تک وہ اس انتظار میں کہ میرا ابو آئے گا. آج بھی میں صبح اٹھ گیا, میں نے اس کو نزدیک کیا, مجھے بولتے میرا بابا کب آئے گا. تو اس چھوٹی بچی کا کیا قصور ہے کہ اس کا ابو اس دنیا میں نہیں ہے. سمیلہ, آپ کی کہانی بڑی تکلیف دہ ہے, ہمیں دلی ہمدردی ہے آپ کے ساتھ, اور ہم آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ آپ اس مصیبت سے نکلیں. مجھے یہ جو لڑکا باہر ہے نا, یہ لڑکا
مجھے اپنا جان کا پرواہ نہیں ہے. میں آپ لوگ کے ساتھ مجھے اپنی جان کا پرواہ تھوڑا سا بھی نہیں ہے. میں نے زندگی میں پہلے دفعہ ایسے دیکھے جو میرے بھائی میرے آنکھوں کے سامنے تڑپ رہے تڑپ رہے. مجھے اپنے جان کا تھوڑا سا بھی پرواہ نہیں ہے. ایک آدمی باہر ہے, میں اپیل کرتا ہوں پختونخوا کی پولیس سے, مہربانی کر کے اس کو گرفتار کرو. اگر مجھ پہ کچھ ہو گیا ذمہ دار کون رہے گا؟ میرے جو چھوٹے بچے اس کا خیال کون رکھے گا؟ میری والدہ کا میرے بعد کون ہوگا؟ آپ کو کوئی پیغام دیا ہے مفرور کسی نے, کوئی رابطہ آپ سے انڈائریکٹلی؟ تو جو وہ باہر ہے, جی ہاں, مفرور جو ہے بھاگا اب ہوا. ادھر ہی گم رہے ہیں. جی لازمی بات ہے کہ اس نے 3 قتل ان لوگوں نے کر لیے, چوتھا بھی کر سکتا ہے نا, کریں گے نا. کوئی کسی قسم کا آپ سے رابطہ تو نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں, رابطہ ایسے نہیں کیا, لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ اپنے ہی تھے. ہاں ظاہر ہے. میں بھی کس پہ اعتبار کروں اپنوں پہ؟ ایسے ہی. میں جب گیٹ سے بھی میں نہیں نکل سکتا باہر, میں کس اپنے پہ اعتبار کروں؟ جب چچا اس کے بیٹے گولی مار سکتے, بھائی تو رہا نہیں, ابو کو تو اللہ کو پیار ہو گیا, وہ تو پہلے سے گیا تھا 2 سال پہلے. ابھی میں اعتبار کس پہ کروں؟ بالکل. میں اکیلا رہ گیا, میں ٹوٹ گیا ہوں. سمیلہ, آپ نوجوان ہیں, خدا آپ کو ہمت دے, آپ اس مسئلے سے نکلیں. ہم آپ کی طرف سے اپیل کرتے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے, علی امین گنڈاپور سے, خیبر پختونخوا حکومت سے اور مرکزی حکومت سے بھی کہ وہ آپ کے سارے معاملے کا نوٹس لیں. آئی جی جو خیبر پختونخوا ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور جلد از جلد گرفتار کریں. وزیر اعلیٰ صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ مدد کرو, ہمارے لیے یہ گرفتار کرو, اس کو بولو. آرمی چیف صاحب سے ہم اپیل کرتے کہ برائے مہربانی, میرا کون آواز اٹھانے والے ہے, اکیلا بندہ رہ گیا ہوں. میں بھی اس ملک ہوں, ملک پاکستان کو انصاف چاہیے مجھے. سمیلہ, آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا. آئی ہوپ کہ سسٹم کام کرے گا اور آپ کو لوگ انصاف مانگتا ہوں میں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, سمیلہ کی تکلیف دہ کہانی آپ نے سنی. سمیلہ کی کہانی میں بہت سارے سبق ہیں کہ بعض اوقات جو حسد ہے وہ آپ کے ارد گرد, آپ کے قریبی دوست, آپ کے قریبی عزیز آپ کو ترقی کرتے ہیں تو وہ خوش ہونے کی بجائے ان کے دل میں کوئی حسد آ رہا ہوتا ہے اور وہ آپ کو ایک ایسی تکلیف دیتے ہیں جس کا درد ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.